रमजान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमजान मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, माह मुबारक के रमज़ान की मुनासबत से साई टी वी के ख़ुसूसी प्रोग्राम कुरान आईने ज़िंदगी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब और जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम में हम कुरान मजीद में इंसानियत के लिए जो अल्लाह ताला ने हिदायत नाज़िल फरमाई है उस पर बात करते हैं। इलाही हिदायत हमारे इस प्रोग्राम में मतमय नज़र रही हैं, और उसमें बिलखुसूस माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से रोज़े और उससे मुतल्लिक़ बहस पे पहलुओं पर हमने बात की है। आज हम बात करना चाहेंगे ईद फ़ितर की और फ़ितरा की। आप सब के इल्म में है कि अल्लाह ताला की जानिब से माह मुबारक रमज़ान के हुस्न इख्तिताम पर ईद का एहतमाम या ईद का तोहफ़ा दिया गया है मुसलमानों को, और उस खुशी के मौके पर बाकी सब मुसलमानों को, बाकी सब इंसानों को भी शरीक करने का हुक्म दिया गया है। इस सिलसिले में कम से कम फ़ितरा एक मिक़दार मुअय्यन की गई है ज़कात की, जो सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ कर दी गई है, ताकि हम बाकी सब इंसानों को मुमकिन हद तक अपनी इस खुशी में शरीक करें। अच्छा, ईद उसी की है कहा जाता है जिसने रोज़े रखे, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से इस मुबारक महीने के इनाम के तौर पर ये इवेंट है, ये मौका है। इस तरह इस्लाम में बुनियादी ये दो बड़ी ईदें हैं, ईद फ़ितर, ईद उल अज़हा। इनके हवाले से हम बात करेंगे प्रोग्राम में। जनाब, मैं आगाज़ करूँगा बात का प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफ़ैल साहब से। इनसे सबसे पहले जानते हैं कि इस्लाम की ये दो बुनियादी ईदें और इन ईदों का फ़लसफ़ा क्या है। जी डॉक्टर साहब, खुश आमदीद। जनाब सैयद साकिब अकबर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि ये इस्लाम में जो ईदों का तस्वुर है, ये तस्वुर क्या है, इसका बुनियादी फ़लसफ़ा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुफ्ती साहिब, इस्लाम एक माशरती दीन है और वो माशरे के साथ ही चलता है। उसको और माशरे को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम और अहले बैत अतहार के साथ जब हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा आए तो वहाँ की एक नई फ़ज़ा थी, वहाँ के नए हालात थे, वहाँ की नई सक़ाफ़त थी, वहाँ का जदीद कल्चर था और वहाँ की नई नई चीज़ें थीं। रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म में ये बात आई कि मदीना के लोग, जो उस वक्त यसरिब था, दो त्यौहार मनाते हैं और उन त्यौहारों में वो खेल कूद तमाशा करते हैं। अच्छा। रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले मदीना से पूछा कि ये क्या चीज़ हैं और ये क्या त्यौहार है, ये क्या तक़रीबात हैं। तो उन्होंने ये अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम यहाँ मदीना में या यसरिब में ये 2 दिन खेल कूद तमाशे के लिए मनाते हैं। रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमानों को मुखातब करते हुए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन दोनों को बेहतर दिनों में बदल दिया है, और तुम्हारे 2 दिन जिनमें तुम कुछ खुशी मनाओगे, कुछ अल्लाह से निस्बत जोड़ोगे या खुशी का इजहार करोगे, वो 2 दिन हैं ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। ये इसका पस मंज़र है। और आपको मुफ्ती साहब मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए, और वही आयत जो आप कई बार तिलावत यहाँ कर चुके हैं, उसके हुक्म के मुताबिक जब 2 हिजरी के रोज़े मुकम्मल हुए, रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम हुआ, तो रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शव्वाल की पहली तारीख़ को ईद उल फ़ितर मनाई। और इस ईद उल फ़ितर का कुरान और सुन्नत और इजमाई उम्मत से सबूत मिलता है। कुरान की वो आयत जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं,
वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि जब रमज़ानुल मुबारक के रोज़े तकमील पजीर हो जाएं तो तुम पर लाजिम है कि अल्लाह ताला की तकबीर बुलंद करो और फिर उसका शुक्र बजा लाओ। तो बहुत से मुफस्सिरीन ने ये जो शुक्र बजा लाना है इसे ईद उल फितर की नमाज की तरफ इशारा बयान किया है। तो ये तो हुआ कुरान की तरफ से एक सबूत। रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी, जब वो मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, उसके बाद अपने रफ़ीक़ आला से मिलने तक हर साल जो है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का इह्तमाम किया। ये सुन्नत है और सुन्नत मुतवातिरा है, सुन्नत मुअक्कदा है, जो भी आप इसे कहें। और रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहद मुबारक से लेकर आज तक इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान ये ईद बनाते हैं कि उनका किसी बुरे अमल पर या किसी गलत अमल पर इजमा जो है नामुमकिन है, और इसको हम जुटला भी नहीं सकते। इसलिए हम ये कहेंगे कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मनाने पर इजमाई उम्मत भी अमली तौर पर मौजूद है। हाँ, तवातुर भी है, हम देखते हैं। तो इन तमाम सबूतों की रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी मुल्क में, चाहे वो मुसलमान रियासत हो या गैर मुस्लिम रियासत हो, जब भी यकम शव्वाल वाक़ई होगी तो वो मुसलमानों के लिए ईद उल फितर का दिन होगा। और ईद उल फितर एक खुशी और बशाशत का दिन है, और अल्लाह ताला ने जो रोज़े मुसलमानों पर फ़र्ज़ किए थे उसको अदा करने के बाद उसके हुजूर हाज़री का दिन है, जिसके बारे में बाद अहादीस में आता है कि मुसलमान जब नमाज ईद अदा कर रहे होते हैं तो अल्लाह ताला नहायत ही खुशी से, फ़ख्र से, बल्कि एक तरह के उन फरिश्तों को ये बताने के लिए कि मेरे बंदों को देखो जिन्होंने एक महीना भर रोज़े रखे हैं मेरे हुक्म की तामील में, और अब वो अपनी उस मज़दूरी का अजर मुझसे मांगने आए हैं। तो मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम कि इन सब को मैं बख्श दूँगा, इन सब के दराजात बुलंद कर दूँगा, इनको आखिरत की नेमतों से माला माल कर दूँगा। तो ये भी इसका एक सबूत है कि अल्लाह तबारक व तआला भी इस मुसलमानों के अमल को ना सिर्फ पसंद फरमाता है बल्कि वो इसका अजर और जज़ा भी मुसलमानों को अता करता है। एक दूसरी बात जो मैं इससे पहले कि नमाज की बात हम करें, ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का जो दीन इस्लाम है वो जहाँ हुकूकुल्लाह की बजावरी की ताकीद करता है, वहाँ हुकूकुल इबाद का भी वो बहुत ख्याल रखता है। बल्कि मैं ये कहने में गालिबन हक़ बजानिब हूँगा कि जितनी दीनी तक़रीबात हैं, जितने दीनी त्यौहार हैं, वहाँ जहाँ हुकूकुल्लाह की बजावरी ज़रूरी है, उसी तरह हुकूकुल इबाद की तकमील भी लाजिम है। चुनांचे इस ईद उल फितर के मौके पर इस्लाम ने एक ख़ास किस्म की ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर डाली है, और वो हर मुसलमान पर है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो ख़ातून है, चाहे वो मर्द है, और वो सब को ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। और वो ज़िम्मेदारी ये है कि हर मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के इख्तिताम पर ईद के आने से पहले पहले सदक़ा फ़ितर अदा करें। ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, ज़रूरी है हर मुसलमान पर कि वो सदक़ा फ़ितर अदा करे। सदक़ा फ़ितर के अदा करने के दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि जैसे कहा गया है कि नमाज में सजदा सहव होता है, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो सजदा सहव से उसकी तकमील होती है, वैसे ही सदक़ा फ़ितर की अदायगी से अगर रमज़ान के रोज़ों के दरमियान कोई कमी बेशी रह जाए तो ये उसकी तकमील करती है। तो ये एक बहुत उम्दा तरीक़ा है हमारे इस्लाम में कि अगर कोई आपसे कोताही हो जाए या कोई छोटी मोटी कमी रह जाए तो उसकी तकमील के ज़राए हैं। जैसे हम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो है नवाफिल भी पढ़ते हैं कि ताकि उसके सवाब से अगर फ़र्ज़ों की अदायगी में कोई कमी रह गई है तो वो पूरी हो जाए। इसी तरह अगर रमज़ान के रोज़े रखने में दिन के वक्त आपसे कोई ऐसी कोई बात हो गई है जो रोज़े के हिकमत के मुनाफी है या रोज़े के हिकमत के मुताबिक नहीं थी, तो उसकी तलाफ़ी हो सके। दूसरी बात यह है कि रसालत मआब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये इरशाद मौजूद है कि ऐसे मौके पर जो लोग कमज़ोर हैं माली तौर पर,
ان کو اتنا مستغنی کر دو کہ وہ یہ جو تہوار ہے اس کو عمدہ طریقے سے بنا سکے. اس میں حدیث کے الفاظ بہت واضح ہیں کہ اس عید الفطر کے موقع پر انہیں اتنے وسائل مہیا کر دو کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ اس عید کا بخوبی طور پر لطف اٹھا سکیں، اسے منا سکیں اور ان میں کوئی کمی بیشی کا احساس نہ پائے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. جناب سی ثاقب اکبر صاحب، اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں جو بڑے تربیتی عمل ہیں یا بڑی عبادات ہیں جن کا مقصد انسانی تربیت ہے، بالخصوص جیسے مثلاً حج ہے یا یہ روزے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی تکمیل پر، حسن تکمیل پر عید کا اہتمام کیا گیا ہے. تو آپ ایک تو یہ بتائیے مختصر انداز میں اس کا فلسفہ، اور دوسرا یہ بتائیں کہ عید کو منانا کیسے چاہیے. باقی فطرہ اور اس کے احکام پہ ہم بریک کے بعد بات کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا عید الفطر، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. عید کا ایک معنی جو ہے ظاہر ہے یہ آدھا جی اس سے ہے، جی عود سے، اور ہمارے ہاں بھی ہیں کہتے ہیں کہ عود کر آنا یعنی لوٹ کر آنا، اس اعادہ بھی یعنی ایک چیز کو دہرانا والی بات. تو دوسرا لفظ کلمہ ہے فطر کا. فطر وہی فطرت سے ہے. تو ایسا لگتا ہے مجھے کہ جیسے رمضان شریف میں جب بندہ اپنے مولا کو راضی کرتا ہے اور روزے 30 یا 29 روزے رکھتا ہے اور علائش دنیاوی سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، تقویٰ جس کو قرآن حکیم نے مقصد روزہ قرار دیا ہے، وہ پرہیز کرتے کرتے اپنی اس فطرت پہ واپس آ جاتا ہے جس پہ اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا ہے. گویا ان علائشوں سے جو بد پرہیزی سے پیدا ہوئی ہیں اس سے نکل کے تو ایک پرہیز والی حالت میں پھر پہلے والی حالت میں واپس آ جاتا ہے. گویا یہ عید ہے اس کا اپنی فطرت پر لوٹ آنے کا ایک دن ہے کہ آج یہ لوٹ آیا ہے اتنی ایکسرسائز کے بعد، اللہ کی فرما برداری کے بعد. اور دوسرا یہ کہ یہ جو لفظ فطرانہ ہے وہ بھی اس سے جڑا ہوا ہے. گویا آج اس کو پوری طرح سے پتہ ہے اور یہ سمجھ گیا ہے اس سارے روزے رکھنے کے بعد کہ دوسرے بندوں کے کام آنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے ہم جنس اور اپنے ہم نوع افراد کو، تو یہ گویا انسان کی خالص اور پاک فطرت کا اظہار ہے کہ مجھے اپنے جیسے مجھے اپنے درد کا احساس ہے، مجھے دوسرے کے بھی درد کا احساس ہے. میری فطرت بیدار یہ کہتی ہے، میری بے داغ اور علائشوں سے نکلی ہوئی پاک فطرت اور اب الہی فطرت، یہ اس کا جلوہ یہ بتاتا ہے کہ مجھے اپنے ہم نو دیگر اپنے مسلمانوں انسانوں ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. ایک اور نقطہ جو ہے نا بڑا اہم ہے کہ یعنی علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ بھئی آپ اس کو نماز عید سے پہلے ادا کریں، نہ ادا کر سکیں تو چلیں آپ نیت کر لیں جو بھی ہے، لیکن اس کو پہلے ادا کریں. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نکال کے دے دیں بے شک، اور نیت بعد میں کر لیں جب اس کا یعنی عید کا چاند جو ہے وہ طلوع کر لے، یعنی گنجائش پیدا کی گئی ہے تاکہ اگر ضرورت ہے کسی کی تو آپ اس تک جو ہے وہ پہنچیں. ایک اور بڑی بات ہے جیسے پروفیسر صاحب نے فرمایا، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ فطرانہ جو ہے یا صدقہ فطر جو ہے اس کو ادا کریں. تو اس کے لیے بھی راستے بتائے گئے ہیں کہ اگر ایک ایسا خاندان ہے جس کا جو سارے کے سارے جتنے افراد ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کو ادا کر سکتے ہیں. صحیح. یعنی تاکہ دیں صحیح یعنی دینے کا ایک ایسا موقع ہے کہ اور جو یعنی جس کے ذمہ ہے نان و نفقہ وہ ان کا بھی دے جو اس کے ذمے ہیں تو اس کا بھی دے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ وہ موقع ہے جب مسلمانوں کا کوئی مرد و زن اور کوئی بچہ چھوٹا بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دور نہیں رہتا. سبحان اللہ، کیا عمدہ بات کہہ دی آپ نے. جی کوئی بندہ یعنی اس میں دور نہیں رہتا، اور ہر ایک کو یہ پیغام ایک طرح سے دیا گیا ہے کہ دوسروں کے لیے سوچنا ہے، بھوکوں کے لیے سوچنا ہے، اور دوسروں کو عید میں شامل کرنا ہے.
اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو بتائیں کہ یہ میں آپ کو فطرانہ دے رہا ہوں. اگر آپ نیت کر لیں اور اس کی ضرورت پوری کر دیں تو ایک طرح کا آپ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑا ایونٹ ہے مسلمانوں کے ہاں اس سے، اور اتنا خوبصورت ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے اپنے ساتھ. جب اس کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بندوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں، کیونکہ سارے ہی بندے اس کے ہیں. صحیح. اور سب کے دکھ درد میں جو ہے وہ ہم شریک ہو جائیں، اور سب کے دکھ درد میں سب شریک ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ بہت بڑا میرا خیال ہے ایونٹ ہے. اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اپنی فطرت کو، اس سے یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی وہی فطرت الہی جو ہے اس کو بے داغ رکھنا ہے. جیسے روزوں کا تقاضا تھا اور عید والے دن فطرانہ ادا کر کے ہم نے اپنی بے علائش اور بے داغ فطرت کا اظہار کیا ہے. سال بھر ہی ہم اپنے آپ کو صاف اور پاک رکھیں. ہاں، یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان کی کہ گویا یہاں سے ہم نے عملی طور پہ اعادہ کرنا ہے دوبارہ. وہ جب ہم رمضان کے ساتھ پہ بات کر رہے تھے کہ گویا یہاں تہیہ کرنا ہے کہ ہم وہی جو ماہ مبارک اور خوشی اسی چیز کی ہے کہ میں لوٹ آیا ہوں اس شکل صورت پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے، میری روح کو جیسے پیدا کیا تھا میں اب ویسا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعی ایک بار آدمی ریفریش ہو جاتا ہے، اس کی سارے آپ کہہ لیں کہ جو مختلف علائشیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی جو مادی وابستگی ہوتی ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، وہ بھی انتہائی محدود اور انتہائی کم ہو جاتی ہے اگر ہم نے روزے صحیح رکھے، اگر ہم نے روزے صحیح. لیکن اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا اور سحری دبا کے کی ہے، توبہ کریں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ویسے اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ عام طور پہ ہمارے ہاں بر صغیر میں بالخصوص لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے. تو یہ جو روزے کے دوران میں لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں 1 وقت بھوکا رہنا پڑے گا، ہمارے ہاں تو 2 وقت ہی عام طور پہ لوگ کھانا کھاتے تھے. بیچ میں اب یہ نئے سلسلے شروع ہو گئے کہ لوگ ماہ رمضان میں سحری دبا کے کرتے ہیں کہ افطار تک بھوک نہ لگے، اور افطاری اتنی دبا کے کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو برنچ اور ڈرنچ اور اسرانے وغیرہ بہت کچھ ہو گیا ہے. ہم تو بہت بندگان خدا رہے ہی نہیں، یعنی اللہ میں بڑے افسوس کی بات ہے. ہم پھر اللہ کے بندے ہو جائیں. تو وہ فطرت جس کی طرف اللہ چاہتا ہے ہم لوٹیں، ماہ مبارک رمضان میں جانب متوجہ کرتا ہے. ناظرین، بہت سے سوالات ہیں، ان پہ ہم بات کریں گے، فطرانہ کے حوالے سے بات کریں گے، عید فطر کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب. ناظرین، ہم فطرہ کے حوالے سے اور عید فطر کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ابھی میں پروفیسر صاحب سے جانوں گا کہ روزے عید کے دن، یعنی جب 1 شوال کو مسلمان عید مناتے ہیں، عید الفطر، اس دن کے اعمال کیا کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ذرا اجمال اور اختصار کے ساتھ اسے بیان کریں. جی ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب. یہ تو بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے کیونکہ مسلمانوں نے بڑی محنت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوتے ہیں، اور یہ 30 یا 29 دنوں کے بعد پہلی صبح ہوتی ہے جب مسلمان روزے سے نہیں بلکہ افطار سے ہوتے ہیں. تو اس لیے اعمال بھی سابقہ دنوں سے، رمضان المبارک کے دنوں سے مختلف ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر جو مسلمانوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس طرح سے یہ عید کا دن گزاریں، میں اس کی چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ناظرین اور سامعین بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. یقیناً انہیں آگاہ ہونا چاہیے. جی، سب سے پہلے تو یہ فقہاء نے بات کی ہے کہ جب 1 شوال ہو تو مسلمان جو ہیں وہ جلدی بیدار ہوں، اور بیدار ہو کر کے مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. پھر باجماعت نماز ادا کرنے کے ساتھ صبح سے ہی تکبیرات جو ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں، اور مسجد سے واپس آ کر جب گھر لوٹیں تو گھر آ کر کے کوئی میٹھی چیز کھائیں. اور عام طور پر سنت یہ ہے کہ آپ کھجوریں جو ہیں
ताक अदद में खाएं, ये बेहतर समझा जाता है और यही हमारे यहाँ तरीक़ेकार रहा है। ये कोई मीठी चीज़ इसलिए खाएं कि ये फ़र्क हो जाए कि रोज़े का दिन नहीं है बल्कि इफ़्तार का दिन है, और ये ईद का दिन जो है वो अल्लाह ताला के मुसलमान मेहमान होते हैं, ताकि उसकी दी हुई चीज़ों से इफ़्तार करके ये मेहमानी का एक तरीका अपना लिया जाए। डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं भी एक जुमला कह लूँ, जिन्हें शुगर हो वो शुगर फ्री मिठाई खा सकते हैं। डॉक्टर साहब की बात को बड़ा मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो ये खाएं और उसके बाद गुस्ल करें, नए कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, और अपने बच्चे अगर आपके साथ हैं, बड़े बुज़ुर्ग आपके साथ हैं, तो उन्हें भी तैयार कराएं और फिर ईदगाह जाएं। ईदगाह में जाने की सूरत हाल ये है कि आम तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ेकार ये था कि आप शहर से बाहर ईदगाह में जाके नमाज़ अदा करते थे। हमारे गांव देहातों में भी ऐसा ही होता है, और अगर मौसम की कोई शिद्दत ना हो, यानी बारिश ना हो या गर्मी इस कदर ना हो कि उससे किसी को नुकसान पहुँचे, तो फिर वहीं जाकर खुली जगह पर नमाज ईद अदा करनी चाहिए, और अगर बारिश वगैरह हो तो फिर मस्जिद का इस्तेमाल अमल में आ सकता है। एक बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि आम तौर पर मर्द हज़रात या लड़के बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, ख़वातीन नमाज ईद अदा नहीं करती। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी नमाज ईद अदा करनी चाहिए, और उसके तरीक़ेकार जो हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो मर्दों से अलग हों। मसलन मैं जिस देहात में मेरी परवरिश हुई, जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा, वहाँ तरीक़ेकार ये था कि हमारे गांव में एक ईदगाह है जहाँ जाकर हम मर्द नमाज अदा करते हैं, और क्योंकि मस्जिद खाली होती है तो वो तमाम ख़वातीन उस मस्जिद में नमाज अदा करती हैं। ये मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ इस मौके पर एक और बात भी अपने नाज़रीन सामीन के इल्म में लाना चाहता हूँ कि बाज़ मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन की अलग मसाजिद बनी हुई मौजूद हैं। अगर किसी वजह से, अगरचे अहद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़वातीन मस्जिद में जाकर नमाज़ें अदा करती थीं, और उसका तरीक़ेकार सफ़ बंदी का ये होता था कि इमाम साहब के बाद मर्द, उसके बाद बच्चे, और बच्चों के बाद ख़वातीन। ये एक सफ़ बंदी थी इस्लाम में जो अहद रसालत में राइज थी। अगर आप फितने का ख़तरा महसूस करते हैं कि मर्द व ज़न के इख्तलात से कोई अल्लाह की हद ना तोड़ दी जाए, तो उसका एक तरीका यही जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे गांव में जो मस्जिद है उसमें ख़वातीन नमाज ईद अदा करती हैं और मर्द बाहर जाकर नमाज ईद अदा करते हैं। इस तरह का कोई अहतमाम कर लें। और अगली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडोनेशिया जो मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा मुल्क शुमार होता है, उसमें ख़वातीन की अलग मसाजिद हैं, वहाँ ख़वातीन ही आइम्मा हैं, ख़वातीन ही खुतबा हैं, और ख़वातीन ही नमाज अदा करती हैं। बहुत उम्दा। तो इसलिए इस बात को भी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में बाज़ मसाजिद ख़वातीन की बनाई हुई हैं, जैसे माई की मस्जिद या इस तरह फ़लाँ ख़ातून के नाम से मस्जिद। तो वो अगर ख़वातीन की मस्जिदें जो हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद हैं, अगर वो हम ख़वातीन के सुपुर्द कर दें तो शायद अल्लाह ताला उनको भी जमात से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम उस हुक्म की तकमील कर सकें जिसमें वरकाऊ मर्राकीन हमें कहा गया है। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक सिलसिला है जिसको हम इग्नोर किए हुए हैं। बहरहाल तो फिर बाजमात जो है वो ईद की नमाज़ अदा की जाए। ईद की नमाज़ अदा करने का एक ख़ास तरीक़ा है और वो उसमें 2, 3, 4 बातें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। एक तो ये है कि ईद की 2 रकातें पढ़ी जाती हैं और इसके पहले ना अज़ान दी जाती है और ना ही इकामत कही जाती है। और इसी तरह जब नमाज ईद की 2 रकातें पढ़ ली जाती हैं तो उसके बाद खुतबा होता है, जबकि जुमे का खुतबा पहले होता है लेकिन ईदैन का खुतबा बाद में होता है। और इसके अलावा इस नमाज में तकबीरात इजाफ़ी पढ़ी जाती हैं, 7 ज़ायद तकबीरों के। जो आम यहाँ नमाज पाकिस्तान में हिंदुस्तान में पढ़ी जाती है उसमें 3 तकबीरें ज़ायद पहली रकत में पढ़ी जाती हैं जो सना के बाद और फातिहा से पहले पढ़ी जाती हैं, और दूसरी रकत में भी 3 तकबीरें ज़ायद पढ़ी जाती हैं और वो जो है दूसरी रकत में क़राअत के बाद रुकू में जाने से पहले पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह से ज़ायद तकबीरों के साथ ये नमाज अदा होती है। और ये जब नमाज पढ़ ली जाती है यानी
2 رکعت مکمل ہو جاتی ہیں تو احادیث میں بلکہ یہ بات بھی آتی ہے کہ امام صاحبان جو ہیں وہ ان 2 رکعتوں میں قرآن مجید کی کون سی صورتیں تلاوت کریں. سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا عام طور پر حکم ملتا ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یہ صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال جب نماز پوری ہو جائے گی پھر خطبہ ہوگا اور خطبہ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اجتماعی دعا مانگی جائے گی. کہیں اجتماعی دعا پہلے بھی مانگ لی جاتی ہے اور ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے اور اجتماعی دعا کے بعد جو ہے مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارک دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے جدا ہو کر اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں. ابھی اس کے بعد کے اعمال باقی ہیں جس کا ہم اس میں بعد میں بات کر لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے فقہی پہلو بھی بیان کیے ہیں اعمال کے. جناب سے ثاقب اکبر صاحب ڈاکٹر صاحب نے فقہی حوالے سے بیان کیے. آپ یہ بتائیے کہ اس دن کی کوئی خصوصی دعا جو بالخصوص ائمہ اہل بیت میں سے کسی سے مروی ہو تو ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے. تو صحیح ہے کہ اس دن کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرما دیں مزید. مفتی صاحب میرا خیال ہے فضیلت پر تو ہم دونوں نے خوب اس کی اہمیت اور اس پہ بات کی ہے. ایک بڑی خوبصورت دعا ہے جو عام طور پر یہ منقول ہوئی ہے اور بڑی عظمتوں والا مضمون ہے اس میں. تو میں آپ کے ناظرین کے لیے اس کو پڑھتا ہوں اور اس کو عید کے قنوت میں خاص طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی فضیلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اہل الکبریائی والعظمہ و اہل الجودی والجبروت و اہل العفو والرحمہ و اہل التقوی والمغفرہ اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدم و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منہ محمدم و آل محمد صلواتک علیہ و علیہم. اللہم انی اسألک خیر ما سألک بہ عبادک الصالحون و اعوذ بک مما استعاذ منہ عبادک المخلصون. اچھا مفتی صاحب ایسا ہے کہ ہم عام طور پہ یہ منقول اور معصور دعائیں پڑھتے ہیں اور اپنی مختلف نمازوں کے مواقع پر پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ہم عام طور پر اس کے مطالب کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. تو میں اس منقول دعا کا ترجمہ بھی آپ کے ناظرین کی خدمت پیش تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم اللہ کے حضور میں کیا پیش کر رہے ہیں, کیا مانگ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. اے وہ کہ جو عظمت و بزرگی کے لائق اور سخاوت و قدرت کا اہل ہے, اللہ کو پکارتا ہے اس کا بندہ. اے وہ کہ جو عفو و رحمت کا اہل ہے اور تقوی و مغفرت کا حقیقی ظاہر کرنے والا ہے, تجھ سے درخواست کرتا ہوں اس دن کے حق کے طفیل میں کہ جسے تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے اور اس دن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذخیرہ, شرف, کرامت یعنی بزرگواری اور مقام کی بلندی قرار دیا ہے. اے پروردگار رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آل علیہ و علیہم السلام پر اور ہمیں اس خوبی اور اچھائی میں داخل کر جس میں محمد و آل محمد علیہم السلام کو داخل کیا اور ہر اس برائی سے ہمیں باہر نکال دے جس سے محمد و آل محمد علیہم السلام کو تو نے نکالا. تیری صلوات اور تیری رحمتیں نازل ہوں محمد پر اور ان کے بابرکت خاندان پر. خدا بندہ تجھ سے اس بہترین چیز کی خواہش اور طلب کر رہا ہوں جس کو تیرے صالح بندوں نے تجھ سے طلب کیا ہو, اور تیری بارگاہ میں ہر اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی ہو. بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس میں ہے, نبی اور آل نبی پہ درود ہے اور انہی کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی گئی ہے اور ہر برائی سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے. اس لحاظ سے بڑے
عمدہ اور بہترین نکات جو ہیں اس دعا میں دعائیں اور بھی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دعا چونکہ اللہ یہ میں اس نقطہ یہ بیان کروں کہ یہ جو قرآن ہے نا اوپر سے نیچے نازل ہوا. صحیح. یہ جو نبیوں کی دعائیں ہیں اور ان اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں اور ائمہ اطہار کی دعائیں ہیں یہ نیچے سے اوپر کی طرف جو یعنی اللہ کی معرفت رکھنے والے بندوں کا جو کی درخواست ہے یہ آسمان کی طرف جا رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قرآن نازل ہے تو یہ دعائے صاعد ہے جی بندوں کی طرف سے. اور اس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے, کیسے اس سے جو ہے استمداد کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ بندے کو خدا سے جوڑنے کے لیے خوبصورت دعائیں ہیں اور عید والے دن بھی ہمیں ان معصور دعاؤں سے بھی استفادہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت عمدہ آپ نے بات کی کہ دعا بنیادی طور پہ انسان کا اپنے معبود کے ساتھ ربط ہے, اور دعا میں یہ ضرور ہمارے مد نظر رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جہاں یہ بیان کیا گیا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کہ تم نماز نہ پڑھو جب نشے کی حالت میں ہو, اس میں ساتھ بتایا گیا ہے, وجہ یہ بیان کی گئی ہے تاکہ تم ایسی حالت میں نماز پڑھو کہ تمہیں اندازہ ہو سکے تم کیا کہہ رہے ہو. تو یہ دعائیں اس طرح پڑھنا کہ ان کے مطالب ہمیں معلوم نہ ہوں, ہمیں بات کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں کوئی خاص آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تاثیر ہماری دعاؤں میں نہیں ہوتی. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہم مانگ رہے ہیں. ناظرین, اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ, مرحبا رمضان مرحبا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سے ثاقب اکبر صاحب. ناظرین, اسی سے میں ہم فطرہ کے احکام کے حوالے سے بات کریں گے. اس کا فلسفہ اور حکمت پہ بھی بات ہو چکی ہے. جناب ڈاکٹر صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ فطرہ کی کتنی مقدار ہے, کس چیز سے اسے ادا کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو یہ دینا چاہیے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو ایک اجمالی انداز میں بریف فرما دیجیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں ایک دو جملے دعا کے حوالے سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا اپنے بھائی ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ. انہوں نے بہت عمدہ دعا پڑھ کر سنائی اور اس کے معانی اور مطالب بھی بیان کیے. میں دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ الدعاء مخ العبادہ, اور کہ یہ عبادت کا مغز ہے. بعض ایک اور حدیث میں ہے کہ الدعاء ہی العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. تو جب ہم عید کی نماز تمام مسلمان شہر کے محلے کے مل کر ادا کرتے ہیں تو جب اجتماعی دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے. اس لیے میری یہ التجا ہوگی اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے کہ وہ عید کی نماز ادا کر کے خطبہ سننے تک ٹھہریں, اور یا جب بھی اجتماعی دعا ہو اس میں شریک ہوئے بغیر وہاں سے ڈپارٹ نہ ہوں. اب رہا صدقہ فطر کا مسئلہ, تو صدقہ فطر کے حوالے سے اس بات پر اتفاق ہے کہ ایک سا ادا کیا جائے, اور اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہماری احادیث مبارکہ میں اور کتب فقہ میں آتا ہے. اس میں گندم ہے, جو ہے, کھجور ہے اور کشمش ہے. اب آپ جس چیز کو زیادہ استعمال کرتے ہیں, آپ کے شہر میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے آپ اس کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. اور چونکہ قیمتیں بھی مختلف شہروں میں مختلف ہیں اس لیے ہم اس کی مقدار تو نہیں یعنی قیمت تو نہیں بتا سکتے, لیکن یہ آپ جو گندم کھاتے ہیں یا جو جو استعمال کرتے ہیں, جہاں کھجور کا استعمال زیادہ ہے, جہاں کشمش استعمال ہوتی ہے, اس کے مطابق آپ اس کی قیمت متعین کر کے ایک فرد کا فطرہ جو ہے وہ مقرر کر سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں اس صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم بھی ہے.
جن لوگوں نے عید سے پہلے ادا کیا، اور حکم یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر لے، تاہم اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کر سکے تو وہ عید کے بعد بھی ادا کرے گا، لیکن یہ اسے ادا کرنا ہے، یہ اسے معاف نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب صدقہ فطر دیا کس کو جائے؟ ویسے تو عام فقہا نے یہی لکھا ہے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں صدقہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے ایک گھر میں ایسے افراد ہیں جو خود مستحقین زکوٰۃ ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، ایک بات میں اس میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ اس وقت بیان کی جاتی ہے، اور ان میں سے اگر تھوڑے سے جو غیر مسلم ہیں ان کو خارج بھی کر دیں تو پھر بھی میرا اندازہ ہے کہ ایک 20 کروڑ کے قریب جو ہے مسلمان ہوں گے، اور ہر مسلمان اگر صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی رقم جو ہے وہ 20-25 ارب روپے بنتی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج میں محسوس نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ایسا مصرف نکالا جائے، اس کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کی لسٹیں بن جائیں، اور جو دینے والے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیں، اور پھر ان کو ایک عمدہ طریقے سے مل جائے تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور لوگوں کو بھی پتہ نہ ہو، پتہ چلے کہ یہ لوگوں کی جو فقر فاقہ ہے یا جو کمی کمزوری ہے اس کی ایک تکمیل کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی افراد یا کوئی بھی حکومت اس کا انتظام کرے گی تو یہ صدقہ فطر ان کے پاس ایک امانت ہوگا، اور جو اس امانت میں خیانت کرے گا وہ پھر اس کا کیا خود پالے گا۔ تو اس لیے میری یہ تجویز بھی ہوگی کہ صدقہ فطر جو ایک بہت بڑی رقم ہے، اس سے ہم بڑے ہی اصلاح کے کام لے سکتے ہیں، مسلمانوں کی فلاح و رفاہ کے کام اس سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے، اور اس کی ادائیگی کے بعد ہی وہ اس سے فارغ ہوگا، اس کے بغیر وہ اس سے فراغت حاصل نہیں کرے گا۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام جو معاشرے کے پسماندہ یا غریب طبقے ہیں ان کی اپ لفٹ کے لیے کس طرح سے اہتمام کرتا ہے۔ تو اب رمضان کے بعد بھی آپ اس روش کو، اس شیوے کو، اس طریقے کو جاری رکھیں، اور آپ کے علم میں اگر کوئی ایسے غرباء اور فقراء اور مساکین آئیں تو ان کی مدد کرتے رہیے۔ سر بہت خوبصورت آپ نے پیغام دیا ہے کہ اسلام اپ لفٹ کے لیے اتنی زیادہ توجہ دیتا ہے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کے لیے، کہ دیکھیے اس نے روزوں کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا ہے کہ جہاں آپ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہیں جو معاشرے کے کمزور طبقے ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی آپ کو کام کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور آپ سے مدد لوں گا اس سلسلے میں کہ یہ جو فطرہ کی بات ہو رہی ہے یہ کم سے کم مقدار ہے جو فرض ہے، اگر کوئی زیادہ دینا چاہے اللہ کی راہ میں تو اس کی ممانعت نہیں ہے، اور ایک دفعہ تو فرض ہے، اور اگر کوئی مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا چاہے، جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ آپ ماہ رمضان کے بعد بھی روزے رکھیں بے شک، تو اگر کوئی اس کار خیر کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا چاہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ کم سے کم مقدار ہے؟ حکیم کی ایک آیت جو ہے نا وہ اس میں ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو فرمایا گیا ہے کل العف۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں جو حرف کل العف میں پوشیدہ ہے اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ یہ کل العف کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ناظرین یہ انتہائی قابل توجہ بات ہے۔ جی تو جو کچھ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دیں اللہ کی راہ میں۔ آپ غور کریں کہ اگر ہم اپنی ضرورت، ہم تو اپنی آسائشات سے بھی زیادہ دینے کو تیار نہیں، ہم تو اپنی تعیشات سے بھی زیادہ لوگوں کو دینے کو تیار نہیں۔ تو قرآن تو کہتا ہے جو معمول کی ضرورتیں ہیں ایک عام درمیانے درجے کے انسان کی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دے دیں، جبکہ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو اپنی ضرورت کی چیز بھی اٹھا کے دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ عَلَىٰ حُبِّهِ کا ایک معنی یہ کہا گیا ہے کہ جس کی ان کو ضرورت تھی، اور اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی محبت میں، تب بھی اللہ کی محبت میں بھی واقعہ یہ بتاتا ہے کہ روزے کی افطاری کا وقت آیا
تو اس وقت اٹھا کے اہل بیت رسول نے پکا ہوا کھانا جو تھا وہ اٹھا کے جو ہے وہ باہر ضرورت مند کو دے دیا. تو وہ ضرورت کو بھی تج کر دیتے تھے اور دوسروں کو دے دیتے تھے. تو ہمارے لیے تو یہ رول ماڈلز ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کے لیے لہٰذا یہ جو منیمم چیزیں بتائی گئی ہیں جس کو ہم صدقہ کہتے ہیں یا یہ اپنا زکوٰۃ کہتے ہیں یا صدقہ فطر کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں یا اور بعض یعنی قربانی کے مواقع ہیں یا اور اس کے علاوہ خمس عشر کی اصطلاحیں ہمارے ہاں رائج ہیں. یہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اوپر واجبات اور فرائض ہیں. صحیح. اور اگر ہم یہ نہ دیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. ہاں یہ مستحقوں کا حق ہے ہمارے اوپر. جی. جیسے 5 نمازیں ہیں جس پہ فرض ہیں وہ اگر نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. تو یہ تو وہ ہیں. یہ دے کے تو ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے. ہم تو اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے یہ سب کچھ ادا کرنے کے لیے پابند ہیں. اور اگر اللہ کو صحیح راضی کرنا ہے مور اوور تو پھر آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ دیں. پھر یہ کہ کبھی اعلانیہ دینا پڑتا ہے جیسے زکوٰۃ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں اور کبھی چھپ کے دینا پڑتا ہے. قرآن حکیم میں بھی یہ اس طرح سے اعلانیہ اور سر کا لفظ آیا ہے کہ ہاں کہ کبھی ظاہر کر کے دینا پڑتا ہے اور کبھی چھپ کے دینا پڑتا ہے جہاں پہ دوسرے لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ پتہ چلے. اسی طرح سے میں یہ صدقہ فطر کے بارے میں کہوں کہ آپ جن کو جانتے ہیں سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو ملحوظ رکھیں. میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عید کا دن ہے, آپ کسی بھائی سے ناراض ہیں, میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے ناراض ہے, آج محبت سے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. اور کوئی بہن بھائی میں دوری ہے تو عید کا دن اس سے بہتر کیا دن ہوگا. ہمارے ہاں اب یہ رواج عام طور پہ ہو گیا ہے کہ اپنوں کو معاف نہیں کرتے, جو رشتہ دار نہیں ہیں دوست احباب ان کو جلدی معاف کر دیتے ہیں. اتنا دل تنگ نہ کریں اور پہل کریں. جس نے آج کے دن پہل کی, ضرورت مند اپنے بھائی یا عزیز کو اس کی مدد کی, اس نے اپنے اللہ کو راضی کیا. ابتدا کریں, ہمسایوں کو دیکھیں. اسی طرح اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمسایوں سے ہم ناراض ہیں, دور پر ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا ہم راضی ہیں, ان کو راضی کریں. یہ انتظار نہ کریں. اچھا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو پہل کرے گا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. یہ آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ منانے میں جو پہل کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, وہی اچھا ہوتا ہے. اور دوسرے کو چاہیے کہ وہ جلدی راضی ہو جائے. امیر المومنین کے ایک مناجات جس کو دعائے کمیل کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یوں پکارتے ہیں, یا سری الرضا, اے جلدی راضی ہو جانے والے. ہم کتنی دیر کرتے ہیں راضی ہونے میں, یعنی اپنے عزیزوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے آج کا یہ دن جو ہے, جو آنے والا دن ہمارا عید کا دن ہے, ہم اس کے لیے یہ اپنے ناظرین سے, سچ کے ناظرین سے ہم کہیں گے کہ لوگوں کو معاف کریں اور محبت کا ہاتھ آپ پھیلائیں. اپنے عزیزوں اور اپنے گھر کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ معاف کریں, ان کی غلطیوں کو, اپنی بھی معافی تلافی کریں. اور اللہ کے بندوں کو جو جن کو آپ جانتے ہیں ضرورت مند ہیں وہاں سے صدقہ فطر کا جو ہے آغاز کریں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ بھی کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں اس مناسبت سے؟ وقت ہمارے پاس کم ہے, آپ پیغام دیجیے ہمارے ناظرین کو. جی صاحب بہت شکریہ. میرا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے وہ کام کریں جن کا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے, اور ان کا تمام کاموں سے بچتے رہیں جن سے آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے. اور اس کے علاوہ انسانوں کی دل جوئی کریں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی عزت کریں اور ان کے کام آئیں. یہی آپ کا سب سے بڑا حقوق العباد کا ادائیگی کا ذریعہ ہوگا. اللہ تعالی ہم آپ کو سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری طرف سے سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو عید مبارک. صحیح, خیر مبارک. جناب سے ثاقب اکبر صاحب, اختصار کے ساتھ آپ بھی اپنا پیغام ناظرین کو دیجیے. میرا خیال ہے میں تو پیغام مختصر دے چکا ہوں, لیکن یہ کہ اس سارے دوران میں, سارے پروگراموں میں جن ناظرین نے ہمیں دیکھا ہے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. اگر اس میں کوئی خیر کی اور اچھائی بات آپ کو لگے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں.
یہ خیر جو ہے آگے پہنچانے کے لیے اور اپنے یعنی اس کو اختیار کرنے کے لیے بڑا لمبا ایک پورا مہینہ ہم اور آپ جو ہے وہ اکٹھے رہے ہیں. ایک اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو مجھ جیسے ناچیز طالب علم سے تو اس کو معاف کیجیے گا. جو اچھی چیزیں ہیں اس کو یاد رکھیے گا اور ہماری بھی بخشش کی دعا کیجیے گا. ناظرین، آخر میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جہاں روزوں کا اہتمام کیا آپ فطرہ ضرور ادا کیجئے. اپنے اطراف میں موجود عزیز و اقارب، پڑوسی، واقف کار جو غریب ہیں، جو مستحق ہیں، آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں. یہ ضروری نہیں کہ کسی مستحق کو آپ یہ بتا کے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے. آپ اسے تحفہ کے طور پہ بھی دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں صدقہ دینا ہے تو کوئی لیتا نہیں ہے صدقہ. آپ نہ بتائیں مستحق کو کہ یہ صدقہ ہے. آپ گویا مستحق کے مقروض ہیں واجب صدقات میں. جو جس طرح ہم یہ روزے رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اس طرح فطرہ ادا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے ہمارے اوپر. اور جو مستحقین ہیں گویا ہم ان کے مقروض ہیں. اگر ہم فطرہ ادا کرتے ہیں تو جیسے جناب سید ثاقب اکبر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے تو ہمارا فریضہ ادا ہو رہا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں اس کی عبادت کریں، اس کے بندوں کی بہتری کے لیے افعال کو انجام دیں. ناظرین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کا یہ آخری پروگرام تھا. اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. جناب سید ثاقب اکبر، جناب ڈاکٹر محمد طفیل صاحب، میں آپ دونوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. میں اپنی پوری ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پروڈیوسر صاحب اور باقی ٹیم ان کی، کہ انہوں نے بڑی دلجمی کے ساتھ پروگرام ریکارڈ کیے. ناظرین آپ سب کا بھی شکریہ کہ آپ نے توجہ سے ہمارے پروگرام کو دیکھا، اس کے لیے وقت نکالا. آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ نے توفیق دی تو آئندہ رمضان المبارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین آپ کو میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے اور مہمانوں کی جانب سے پیشگی عید مبارک. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا